बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 19 मई है। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात आपके सामने रखूंगा। एक तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ाहिरा बलोच साहिबा से इमरान खान साहब से मुतल्लिक 9 मई के वाक़यात और उसके बाद जो आलमी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया उसके हवाले से 5 सवालात पूछे गए। ये 5 सवाल क्या थे, इसका जवाब क्या दिया गया तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से, और फिर मेरी चंद हाजिर सर्विस हमारे जो सफारतकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ बात हुई और इस सारे मामले पर दफ्तर खारजा में क्या फ़ीलिंग है वो मैंने जानने की कोशिश की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त एक इज़्तिराब है, बेचैनी है और फ़िक्र है जो इस वक्त दफ्तर खारजा के अफसरान को लाहक है, लेकिन वो किन मौज़ूआत, किन वजूहात से है और क्यों वो इस सारे मामले को बहुत संगीन समझ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इसके हवाले से मैं तफसील रखूँगा। ये जो वीडियो है ये गुज़श्ता वीडियो का तसलसल है, उसमें मैंने तफसील से बताया कि क्या आलमी रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन का, इसी तरीके से जो है वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोपियन यूनियन, अमरीका, यहाँ से अब किस किस्म का जो रिएक्शन है वो डेवलप होना शुरू हो गया। इंटरनेशनल मीडिया का फोकस कैसे पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर गया और जो इमेजेस पाकिस्तान से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, अल्फाज की सूरत में, स्टोरीज़ की सूरत में छापे जा रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर पब्लिश हो रहे हैं, वहाँ पर तस्वीर जो हैं वो शाया हो रही हैं, वो अब एक इंटरनेशनल स्टोरी बन चुका है। 9 मई के वाक़यात जो है वो ज़ाहिर है कि उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ज़ाहिर है कि ये कि आपको वहाँ पर कुछ अटैकर्स नज़र आते हैं, कुछ लोग जो हैं जलाओ घेराव में मुलव्वस नज़र आते हैं और वो ज़ाहिर है कि एक संगीन जुर्म कर रहे हैं। उस जुर्म की हवाले से कवानीन मौजूद हैं, उसकी सज़ाएँ मौजूद हैं। बिल्कुल जो लोग जो है जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, पाकिस्तान की अस्करी तनसीबात को, इमारतों को नुकसान पहुँचाया, आग लगाई, जलाओ घिराव किया, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि उन वाक़यात के बाद हुकूमत और रियासत जो है वो बहुत बड़ा क्रैकडाउन उसका विजिबल नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की बातें हो रही हैं। जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो जिस तरीके से चलाए जाने की बात हो रही है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसी तरीके से आर्मी एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए शायद ये या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, किसी ग्लोबल साउथ की किसी कंट्री के लिए शायद ये मसला ना हो, लेकिन ये जो एक संगीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं कि लोगों को उनके जायज़ आइनी कानूनी हकूक़ नहीं मिल रहे। अगर आपको अदालत रिहा कर रही है तो उसके बावजूद आपको रिहाई नहीं मिलती, आपको फिर उठा लिया जाता है। मस्बत बयान देने की सूरत में सिर्फ आपको छोड़ा जा सकता है, अपनी राय, अपनी वफ़ादारी तब्दील करने की सूरत में आपको छोड़ा जा सकता है। फिर जो घरों में पुलिस के अहलकारों के घुसने की जो वीडियोज़, तस्वीर, CCTV फुटेजेस सामने आ रही हैं, जो बच्चों के, कमसिन बच्चों के, बच्चियों के बयानात आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि बहुत संगीन है और ये ह्यूमन एंगल की स्टोरीज़ जो है वो अब शोर बर्पा कर रही हैं पूरी दुनिया में। और ये ज़ाहिर है कि ये मामला को बहुत ज़्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं किया जा सकता, ये पॉलिसी आप बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते। अब इसके हवाले से जो इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है, पहले मैं आपके सामने वो सवालात रख देता हूँ जो तर्जुमान दफ्तर खारजा से किए गए, उस रिएक्शन की बुनियाद पर जो दुनिया भर से आ रहा है, आना शुरू हो गया, डेवलप हो रहा है और ज़ाहिर है कि इसमें इजाफा होगा अगर सूरत हाल ऐसी चलती है। उसके क्या जवाब दिए उन्होंने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 सवालात हुए बुनियादी तौर पर दफ्तर खारजा की तर्जुमान से इमरान खान साहब के मुतल्लिक और जो ये रद्द अमल आ रहा है उसके मुतल्लिक। पहला क्वेश्चन जो है वो ख्वाजा नैयर इकबाल साहब हैं, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान, the US congressmen have written a letter to US Secretary of State. How does Pakistan view this? Earlier, Zalmay Khalilzad also gave some statements on this matter. What are your comments? यानी कि एक तो ज़ाहिर है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद वाला मामला था, ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्वीट्स कर रहे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने पहले रिस्पॉन्ड किया था। अब ये जो ख़त जो है वो लिखा गया है, 60 के करीब जो है वो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिखा है
اور نشاندہی کی ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی جانب. اس پہ ترجمان دفتر خارجہ نے بڑا سمپل اور شارٹ آنسر دیا. انہوں نے کہا کہ وی ہیو کامنٹڈ آن سچ اسٹیٹمنٹس ان دا پاسٹ، کہ ہم پہلے ایسے بیانات کے اوپر تبصرہ کر چکے ہیں اور میں ان بیانات کو دہراتی ہوں، اعادہ کرتی ہوں کہ پاکستان کے اندر مکمل صلاحیت موجود ہے اپنے تمام داخلی چیلنجز سے نمٹنے کی، آل ڈومیسٹک چیلنجز ان اکارڈنس ود آور لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن، کہ جو ہمارا قانون ہے اور آئین ہے اس کے مطابق ہم ان ڈومیسٹک چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں. اچھا، آئین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سٹرونگ موقف ہے اور بڑا سٹرونگ کیس بھی ہے کہ جو آئین کے بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں ان کے اوپر آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا. ویسے بھی جسٹس قاضی فائزی صاحب کو یاد ہے کہ ان معاملات کے اوپر خطوط لکھا کرتے تھے، آج کل وہ ان کے پین کی لگتا ہے کہ سیاہی جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے، تو آپ کو ان کے خطوط ابھی نہیں ملیں گے. ایک وقفہ ہے، بفرنگ ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے نا، وہ جس طرح سسٹم بفرنگ پہ چلا جاتا ہے، انٹرنیٹ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ معاملہ شاید وہ معاملہ چل رہا ہے. اگلا کوسچن جو ہے وہ کیا گیا، یہ کوسچن بڑا زبردست تھا شوکت پراچا صاحب. یعنی کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ دفتر خارجہ سے کسی بات کے اوپر کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں تو ان سے ایک سیٹ پیٹرن سے، سفارتکاروں سے جواب، اس کے ہٹ کے جواب نکلوانا ایک ٹرکی کام ہوتا ہے. تو شوکت پراچا صاحب بڑے گھاگ قسم کے رپورٹر ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں اپنا آج ٹی وی پہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اٹ از ناٹ اونلی دیٹ دا چائنیز فارن منسٹر اسٹوڈ ہیئر، کہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ چینی وزیر خارجہ جو ہے کیونکہ اسی جو ہے وہ آڈیٹوریم میں یہ ہفتہ وار بریفنگ ہو رہی تھی، ترجمان دفتر خارجہ کھڑی ہوئی تھی اور وہیں پر ایک پوڈیم، ایک روسٹرم، ایک ڈائس لگا ہوا تھا. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری کھڑے تھے، ایک طرف چنگانگ کھڑے تھے جو چین کے وزیر خارجہ ہیں. تو اس کا ریفرنس انہوں نے دیا جس میں چینی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کو ایک دوستانہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے ہاں ترقی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اسٹیبلٹی کے لیے ہم پاکستان کے اچھے دوست، اچھے پارٹنر اور اچھے ہمسایہ ہونے کے ناطے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک اتفاق رائے پیدا کریں، کنسنسس لے کر آئیں، اسٹیبلائز کریں تاکہ آپ اپنے داخلی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹ سکیں. تو شوکت پراچا صاحب نے سوال کیا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چینی وزیر خارجہ یہاں پر کھڑے ہوئے جہاں پر آپ کھڑی ہیں اور انہوں نے مفاہمت کے حوالے سے، ریکنسیلیشن کے حوالے سے بات کی، صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ 60 کانگریس مین نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھا اس سارے معاملے پر. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، شوکت پراچا کہتے ہیں کہ جو یورپین یونین ہے ایز اے گروپ آف کنٹریز، یعنی کہ جو پورا کلسٹر ہے، جو ممالک ہیں یورپین یونین میں شامل، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے بات کی ہے. وہ پھر شوکت پراچا کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے تو کیا یہ آپ کا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ان چیلنجز سے، اپنے داخلی چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں؟ ہمیں اس سارے معاملے پر دنیا کو کیا جواب دینا چاہیے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس پہ ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے مختلف چینلز آف کمیونیکیشن ہیں اپنے دوستانہ، جو دوست ممالک ہیں، جو دوست حکومتیں ہیں ان کے ساتھ، اور ان چینلز آف کمیونیکیشن کے ذریعے ہم جو آپس کے باہمی دلچسپی کے امور ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان تمام جو پبلک سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس معاملے پر، میں اس پہ ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ ہمارے اندر ایک کیپیسٹی، صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک میٹرز کو ریزالو کر سکتے ہیں، اپنے ڈومیسٹک ایشوز کو حل کر سکتے ہیں، اپنے داخلی مسائل کو جو پاکستان کے اندر، حدود کے اندر موجود ہیں، اپنے قانون اور اپنے آئین کے تحت. پھر سوال ہوتا ہے ترجمان دفتر خارجہ سے، اور یہ سوال جو ہے وہ آتا ہے کہ جناب فرسٹلی کہ سب سے پہلے تو کہ 60 سینیٹرز نے خط لکھا اور انہوں نے اپنے کنسرن، اپنی تشویش جو ہے اس کا اظہار کیا جس طریقے سے پولیٹیکل ورکرز کا ٹرائل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، اور انہوں نے سیریس کنسرنز اس کے حوالے سے ظاہر کی ہیں. کیا یہ کھلی مداخلت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک بڑا ٹرکی معاملہ ہے. کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اندرونی داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. ممالک جو ہیں وہ اجازت بھی نہیں دیتے کسی اور کو اپنے انٹرنل میٹر میں انٹرفیئر کرنے کی، لیکن وہ پولیٹیکل حد تک ہوتا ہے. لیکن جب کبھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے معاملہ آتا ہے
تو ویسٹرن ممالک خاص طور پر وہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کے حوالے سے بولتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سوال یہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے داخلی معاملے میں مداخلت نہیں ہے، اور اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا کیا رد عمل ہے، کیا ویو پوائنٹ ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، ایک بڑی زبردست قسم کی جمہوریت ہے، اور ہمارے یہاں وہ میکانزمز موجود ہیں، وہ نظام موجود ہے جس سے تمام داخلی معاملات کو بڑے بہترین انداز سے حل کیا جا سکے، نمٹا جا سکے. تو اس وجہ سے پاکستان میں یہ صلاحیت تو مکمل طور پر موجود ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے مطابق بالکل وہی جواب جو ہے وہ دوبارہ دے دیا گیا. پھر سوال ہوا ترجمان دفتر خارجہ سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے سیاسی محاذ پر، وہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، جو پاکستان کی سفارتکاری ہے پوری دنیا میں، اس کو متاثر کر رہا ہے؟ ہمارے دوست جو ہیں وہ پہلے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، وہ دیگر سوالات کے طرف مینشن کر رہے تھے اعزاز سید صاحب جیو ٹیلی ویژن سے، کہ وہ بھی یہ مینشن کر چکے ہیں کہ ای یو نے اسٹیٹمنٹ، یورپین یونین نے اسٹیٹمنٹ دی، کانگریس مین جو ہے انہوں نے خط لکھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ اب پاکستان کی سفارتکاری کو براہ راست ہٹ کرنے لگ گیا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس پہ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم اس معاملے میں پر اعتماد ہیں، ہم پر امید ہیں، آپٹمسٹک ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کیپیسٹی اور یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ان حالات میں بھی جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں، سیل تھرو کر سکتے ہیں. وی ہیو ان دا پاسٹ اوور کم مینی چیلنجز، ہم بہت سے ماضی میں چیلنجز کا مقابلہ کر چکے ہیں، اور اس چیلنج سے جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس سے بھی انشاءاللہ ہم باہر نکل آئیں گے، انشاءاللہ ہم باہر نکل آئیں گے. بالکل ہم سب کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ جلد از جلد اس گرداب سے جو ہے وہ باہر نکلے، اور سچویشن ود نیشنل کنسنسس کہ قومی اتفاق رائے اس پر پیدا ہوگا، ول آف دا پیپل اینڈ آن دا بیسس آف آور لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن. یہ بار بار لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کی بات اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اس بات کا اس میں بھی ایک میسیجنگ ہے، جہاں جہاں سے رد عمل آ رہا ہے کہ دیکھیں ہم کوئی چیز جو ہے وہ اپنے آئین اور قانون سے باہر نہیں کر رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ جس بلڈنگ میں کھڑے ہو کر یہ بریفنگ کر رہی ہیں وہ پاکستان کا دفتر خارجہ ہے، شارع دستور پر ہے، اور اس کے بالکل سامنے جو اس کا داخلی دروازہ ہے ہمارے دفتر خارجہ کا، اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پر شارع دستور کے دوسری طرف ڈپلومیٹک انکلیو کا گیٹ نمبر 2 ہے، اور وہاں سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک کے بعد ایک سفارت خانے ہیں. وہ بھی اپنے طور پر میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، پولیٹیشین سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، رابطہ وغیرہ کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، اور وہ بھی رپورٹس بنا رہے ہیں. تو ان کی رپورٹس جو ہیں وہ شاید جو ہے ظاہر ہے کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ کانٹراڈکٹری ہیں جو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے طور پر وہ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہیں. آخری سوال 5واں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا سینس جو ہے وہ چل رہا ہے، اس وقت ہمارے سفارتکار اس سارے معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آخری سوال تھا کہ جو 9 مئی کے انسیڈنٹس ہیں، یہ محسن الملک صاحب ہیں، انہوں نے 24 نیوز سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ایک کیمپین لانچ کی گئی پاکستان کے باہر سے سوشل میڈیا پر، ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ پاکستان کا ہے اس کے حوالے سے. کیا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے اپنے فارن مشنز، اپنی سفارت خانوں کے ساتھ مل کر کہ ایکشن لیا جا سکے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیونکہ 9 مئی کے جب بھی وین ایور، اب یہ سوال انہوں نے کیا بیکاز وین ایور انسیڈنٹس لائک 9th میں ہیپن پاکستان از ٹارگیٹڈ فرام ابراڈ پرٹیکولرلی آن سوشل میڈیا، کہ جب بھی 9 مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں، ویسے 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوتے، پاکستان جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے باہر سے سوشل میڈیا کے ذریعے.
اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز اور اس پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ممتاز زہرا بلوچ کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا وہ چاہے اس میں فالس نیوز کا معاملہ ہو، جھوٹی خبروں کا معاملہ ہو، تو وہ معاملہ ہے اس کو پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ دیکھتی ہے، وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ اس کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے وہ دل بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہ سارا معاملہ اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہے جو 5 سوالات پوائنٹڈ اس سارے معاملے کے اوپر کیے گئے۔ چند لوگوں سے میری بات ہوئی، جسٹ کوئکلی ٹرائی ٹو سمرائز، اس میں جسٹ اس کا جو ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کے لیے حالات تو کبھی بھی، چاہے خان صاحب کا دور ہو، خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ ہو گیا تھا جس پہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر دفتر خارجہ میں تقریر کی، وہاں پر جو گفتگو کی اس کے اوپر ہمارے جو دفتر خارجہ کے افسران ہیں وہ بڑا سیخپا ہوئے، اور بہت زیادہ معاملے میں ان کا موقف درست بھی تھا کہ جو خان صاحب نے تقریر کی اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہیں بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر شاہ محمود قریشی نے، تو پاکستان کے دفتر خارجہ میں ظاہر ہے کہ حالات تو کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے۔ پاکستان کو باہر ریپرزینٹ کرنا، جو ہمارے سفارتکار ہوتے ہیں وہ اس ملک کا چہرہ ہوتے ہیں، وہ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک نرم تاثر قائم کرنا ہوتا ہے آپ کے ملک کے لیے، عالمی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر جگہ بنانی ہوتی ہے۔ وہ اضطراب کا شکار ہے مختلف وجوہات سے۔ ایک تو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے، بہت سارے ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ گزشتہ 1 سال 2 ماہ کے وقت میں فنڈز کی کمی کا شکار رہے، ان کو پیسے نہیں بھیجے گئے، تنخواہیں لیٹ ہو گئیں، سفارت خانے کے اخراجات کے جو پیسے بھجوانے ہوتے ہیں، ڈالرز آپ کو معلوم ہے کہ نہیں تھا، ایک تو پیسوں کا معاملہ ہے، کسی کی جو سیلنگ ہے وہ کم کر دی گئی، جو ان کو الاؤنسز ملتے تھے اس پہ کٹ کی باتیں، پھر جو تنخواہ بڑھ رہی تھی کچھ محکموں کی بڑھ گئی، دفتر خارجہ کی نہیں بڑھی، اس کے اوپر بلاول جو ہے وہ بڑا لیٹ ہو گئے۔ پہلے مفتاح اسماعیل کو کوشش کرتے رہے اس سارے معاملے میں کنونس کرنے کی، اسحاق ڈار، اس ساری ٹرانزیشن میں ایک تو وہ ان کا اپنا جو ہے وہ کنسرن ہے۔ دوسرا، ایک سفارتکار جب موجود ہوتا ہے نا کسی بھی ملک میں، وہ جس طرح آپ یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ ملتے ہیں لوگوں سے، ملاقات کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ اکثر جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایونٹس میں جاتے ہیں، وہاں پر پولیٹیشینز بھی آتے ہیں، پیپل فرام آل واکس آف لائف، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، پھر وہ ہر قسم کے سوال بھی کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان کے ملک میں کیا چل رہا ہے، ان کا ملک کی فلاں چیز کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہماری ہوتی ہے نا جرنلسٹ کی۔ پھر جو سفارت خانے اپنے ایونٹس کرتے ہیں، وہاں پر پوری ڈپلومیٹک کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے، شام کو اکٹھی ہوتی ہے، پارٹی پہ اکٹھی ہوتی ہے، ڈنر پہ اکٹھی ہوتی ہے، آفیشیل گیدرنگز ہوتی ہیں، ان میں بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ سفارتکار ایک دوسرے سے چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی سفیر یا سفارتکار جو یورپ میں کہیں بیٹھا ہوگا، جو کسی اور جگہ پر ہوگا، وہ ان محفلوں میں جاتا ہوگا تو اسے کس قسم کے سوالات ہوتے ہوں گے پاکستان کے متعلق، کیونکہ وہ تو وہ دیکھتے ہیں نا جو امیجز اور تصاویر اور جو سب کچھ آتا ہے کہ یہ جو بندہ جس کے اوپر 150 پرچے ہوئے ہیں، یا فار ایگزامپل 2 درجن دہشت گردی کے مقدمات ہوئے ہیں، یہ وہی نہیں ہے جو ابھی آگے ہمیں لیکچر دیتا تھا کہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے نہ جوڑیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، اسلاموفوبیا کے خلاف بات کرتا تھا، پاکستان کی ایک بڑی روزی سی بڑی زبردست سی پکچر پیش کرتا تھا، اچھا یہ دہشت گرد تھا، ظاہر ہے یہ سوال کرتے ہوں گے نا، اور بھی سوالات کرتے ہوں گے وہ، تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی ہمارے سفارتکاروں کو ایکسپلین کرنا کہ کیسے عمران خان نے جو ہے وہ اتنے درجن دہشت گردی کے مقدمات اپنے اوپر وہ اب بننے چاہیے تھے ان کے اوپر۔ پھر ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنس، اس کے اوپر somebody would call it کہ نہیں جناب ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی، آپ یہاں پر بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں، وہاں پر وہ اپنا میڈیا فالو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں ان کے سفارت خانے جو ہیں وہ بھجوا رہے ہیں۔ پھر ہمارے سفارتکاروں کا ایک کام ہوتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اگر آپ یہاں پر کاروبار کریں گے تو آپ بڑا منافع ہوگا، آپ کو بڑا منافع بخش جو ہے وہ کاروبار ہوگا۔ تو وہ ہمارے جو سفارتکار ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے کنونس کرنا ہے کسی ایک بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی کو کہ آپ اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ پاکستان میں لگائیں، تو جب آپ کنونس کرنے کی ان کو کوشش کریں گے تو آپ کیا ان کو دلائل دیں گے، آپ ان کو کیسے بتائیں گے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کی، کیونکہ انہوں نے کینسل کروانا ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا لانگ مارچ یا ان کا جلسہ، تو وہ تھریٹ لیٹرز جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں کہ جناب افغانستان سے تو دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں پاکستان میں،
جب سے طالبان آئے ہیں وہاں پر جتنے بھی ISKP کے لوگ تھے، داعش کے لوگ تھے، القاعدہ کے لوگ تھے، TTP کے، وہ سارے یہاں پر آ چکے ہیں۔ افغانستان میں کوئی نہیں رہا، سب یہاں آ چکے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی کہاں، راولپنڈی میں مری روڈ کے اوپر جب جلسہ ہو رہا تھا اس وقت یہ تھریٹ لیٹر۔ پھر وہ جو صورتحال الیکشنز نہ کروانے کے لیے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کریٹ کی بتائی گئی، کریٹ نہیں کی گئی، بتائی گئی کہ اتنی بری صورتحال ہے، اس کو دیکھ کے اور پھر یہ جو امیجز آ رہے ہیں عمارتوں کا جلاؤ گھراؤ، پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگوں کو بھی اپنی عقل پر ہاتھ مارنا چاہیے۔ مطلب آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اگر پولیٹیکل ڈومین میں رہتے ہوئے اس پرامن طریقے سے احتجاج کریں، سیاسی تحریک میں تشدد کا عنصر جو ہے اس کو داغدار کر دیتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، تو وہ امیجز جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے نتیجے میں جب شیریں مزاری کی ایک کے بعد ایک گرفتاری ہوتی ہے، وہ ہیومن رائٹس منسٹر تھی، تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین ٹو ادر پیپل کہ ہیومن رائٹس منسٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچے، خواتین، بوڑھے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو امیجز ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے پوری دنیا کو کنونس کرنا کہ یہ سب کچھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت سینس ہے، ہمارے سفارتکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریشان تو ہم ہمیشہ ہی رہتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سفارتکاری از اے ٹف جاب، لیکن اس صورتحال میں جو یہ امیجز چل رہے ہیں اس میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پروڈکٹیو پاکستان کے لیے۔ کیا پاکستان کے لیے کسی کو کون سا سافٹ امیج قائم کریں گے، کون سا تاثر قائم کریں گے؟ اور پھر ان کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ نے جب فیوچر میں انگیجمنٹس کرنی ہے مختلف حکومتوں کے ساتھ، شہباز شریف نے یا بلاول نے دورہ کرنا ہے، تو یہ ہمارے سفارتکار کا کام ہے ٹو میک شور کہ کوئی نیگیٹو کوسچننگ نہ ہو وہاں سے، وہاں کا میڈیا جو ہے وہ کوئی بہت سخت چبھتے ہوئے سوالات نہ پوچھ لے، امبیرسنگ قسم کے سوال نہ پوچھ لے۔ پھر جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ جب ہمارے وزیر خارجہ کو ویلکم کر رہی ہے تو وہ وہاں پر میٹنگ میں ٹاکنگ پوائنٹس میں یہ معاملہ نہ لے آئے کہ امبیرس ہو جائیں۔ لیکن جب صورتحال داخلی طور پر یہ چل رہی ہو، جب اندر جو ہے وہ اس قسم کا لاوا ابل رہا ہو، پک رہا ہو، تو پھر اس کی حدت جو ہے، وہ حرارت ہے، وہ بڑی دور تک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت منظر نامہ ہے جناب۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، آپ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔